بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. आज जो है 2010 दिसंबर का पेपर है। पहला क्वेश्चन है मा अराना नक़ूलु इल्ला मुआरन औ मुआदन मिन क़ौलिना मकरूरन। दोनों तरह की रिवायत है, मुआदन मिन क़ौलिना या मिन लफ्ज़िना। तो ये इसके काइल कौन है? जुहैर इब्न अबी सुलमा, अबुल अला अल मार्री, काब इब्न जुहैर, उमय्यत इब्न अबी सल्त। ऑप्शन ए। जी, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। जुहैर इब्न अबी सुलमा का कौल है। ठीक है, जुहैर इब्न सुलमा ये रुबीआ अव्वल में पैदा होते हैं, 6ठी सदी ईस्वी के, और 609 के अंदर इनका इंतकाल होता है। ठीक है, तो ये तो पता है, और इनके बारे में ये भी मालूम है कि शायरुल हिकमा इनको कहा जाता है, शायरुल सुल्ह कहा जाता है। और इनके जो है शायरुल हिकमा के जानते हैं आप लोग। तो ये ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा का कौल है, और अलयकुल फरीद के अंदर इब्न अब्द रब्बी ही ने इस कौल को काब इब्न ज़ुहैर का जिक्र किया है वहाँ। ठीक है, तो इसको जहन में रखना, ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा का है। और जैसा कि इसकी शौकी ज़ैफ की किताब है अल-फन व मज़ाहिबुहु फ़ी अश-शअर अल-अरबी, उसके अंदर ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा का ही जिक्र किया है, और दीगर जो मसादिर हैं उनके अंदर भी ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा का है। लेकिन क्योंकि यक्तुल फरीद भी मराजे की हैसियत रखती है, उसके अंदर उन्होंने काब इब्न ज़ुहैर का किया है। तो अगर इस तरह का ऑप्शन होगा वह ज़ुहैर और काब दोनों होंगे, तो आप जुहैर की तरफ जाइएगा। अगर वो उसको काब को मानते हैं तो आपके पास दलील मौजूद होगी। लेकिन अगर जुहैर नहीं है और काब का ऑप्शन वहां है, तो आप काब की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम जुहैर इब्न अबी सुलमा का मानेंगे। और जुहैर इब्न अबी सुलमा ने इसके अंदर असल में यही कहना चाहा है कि हम जो बात कहते हैं वो असलन पहले कही जा चुकी होती है, यानी किसी न किसी ने कह दी होती है, हम फिर उसको रिपीट करते हैं। कोई जब भी कोई हम देखते हैं अपनी आम जिंदगी के अंदर कि हम हमारे अंदर जो ख्यालात आते हैं, तो उसकी कोई ना कोई बेस होती है, कोई बुनियाद होती है। उससे पहले हमने उस तरह का कुछ सुना होता है, तो उसी की बुनियाद पर हम जो है नताइज निकालते हैं। तो उनका भी यही कहना है कि जो हम कुछ कहते हैं वो पहले कहा जा चुका होता है और वो तकरार होता है। तो इस शेर के अंदर यही चीज है। और इसी तरीके से और भी अशार हैं, जैसे कि जो इस चीज पर दलालत करते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वो तकलीद होती है एक तरह से। जैसा कि आपने इमरुल कैस के बारे में सुना है कि अव्वलु मन वक़फ़ अलल अतलाल व बका अलद दियार व शब्बब बिन निसा। ठीक है, अव्वलु मन वक़फ़ अलल अतलाल सुना है उसके बारे में। लेकिन आप उसी का एक कसीदा अगर पढ़ेंगे इमरुल कैस का, तो उसके अंदर एक शेर है, मीमिया कसीदा है उसका, कि ऊजा अला तललिल कदीम लिअन्नना नबकी दियार कमा बकब्नु हिजामिन। ठीक है, हिजामी, खिजामी और हमामी तीनों तरह के अल्फाज जिक्र हुए हैं उस शेर के अंदर। तो ये इमरुल कैस का शेर है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इमरुल कैस क्या कह रहा है कि हम दयार पर रोते हैं इसी तरह जिस तरह के इब्नु खिजाम रोए हैं। तो उसने भी इस बात से, उसके कसीदे से, खुद उसके शेर से इस बात की तायीद होती है कि उससे पहले एक शख्स था जो टीलों पर खड़े होकर के महबूब की याद में रोया करता था। तो इमरुल कैस पहला शख्स नहीं है। ठीक है, वो अगरचे हमारे इस सिलेबस के एतबार से, जैसे कि यूजीसी में होता है, उसके एतबार से ठीक है वो,
کہ اول من وقف علی الاطلال وبکى علی الدیار، اور بڑی بڑی مصادر کی کتابوں میں بھی ہیں، لیکن خود اس کے شعر سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں، یہ جو تقلید، یہ تقلید ہے ایک طرح سے۔ ابن خزام اس سے پہلے رو چکے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، تو اب اس میں یعنی قدیم جی زمانے، سر. اب یہ، ہاں، تو یہ امراء القیس کے بارے میں کہ اس سے پہلے جو ہے ایسا ہو چکا ہے، تو اسی معاملے کو جو ہے زہیر نے اٹھایا ہے یہاں کہ ما ارانا نقول الا معارا او معادا من قولنا مکرورا، یعنی ہمارا جو قول ہوتا ہے وہ مطلب ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، بار بار ہم کہتے ہیں جو بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ عنترہ ابن شداد کا شعر ہے، انترا کا جو مطلع ہے شعر کا، معلقے کا، اس میں کیا کہا گیا؟ وہی تو ہے، هل غادر الشعراء من متردم ام هل عرفت الدار بعد التوهم۔ تو تردم کے معنی یہی ہیں کہ شاعروں نے کوئی ایسا طریق نہیں چھوڑا جس کو انہوں نے اختیار نہ کیا ہو، ہر صنف کے اندر جو ہے شاعری کی ہے، تو ہم جو شاعری کر رہے ہیں وہ مطلب اس کی تقلید میں کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو اس کے اندر بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، جی. تو یہ ایک مطلب بنیادی بات تھی، تو اس کو یاد رکھیے گا۔ اور میں نے جیسے کہ بتایا، الیقد الفرید کے اندر ابن عبد ربی نے اس شعر کو کعب ابن زہیر کا ذکر کیا ہے، تو یہ تکرار ہوتا رہتا ہے، اور اس کے سلسلے میں اور بھی اقوال اس طرح کے ہیں کہ تکرار جو ہے یہ بہتر چیز ہوتی ہے، چیزوں کو بقا، اگر تکرار نہ ہو تو لوگوں کی چیز کس طرح باقی رہیں گے، ہم تک کیسے پہنچے گی؟ لوگ اس کو روایت کریں گے، اس کو بیان کریں گے، تبھی تو ہم تک پہنچے گی وہ۔ اور لوگ جو ہے اپنے نظریات بناتے ہیں، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے، انہوں نے پڑھا ہوتا ہے کہیں، وہ اس کی بنیاد پر وہ استنتاج کرتے ہیں، نتائج اخذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ ایک کلیٹو جو ہے، ایک شخص ہے، اس نے لکھا ہے کہ عند بدایت الشعر ہونا کا اہتمام بالتکرار والتقلید، یعنی جب شاعری کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت جو تھا تکرار اور تقلید ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کا معلقہ اسی موضوع سے شروع ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اسلامی دور تک وہ رواج قائم رہا ہے کہ وہ یہی ہوتا تھا کہ ٹیلوں پر کھڑے ہو کر کے روتے تھے، یا محبوب کی یاد میں جو ہے وہ، یا اس کی جدائیگی میں۔ اسلامی دور کے اندر دیکھتے ہیں تو حسان ابن ثابت کے قصائد اور جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں اس طرح کے، ان کے اسی طرح سے شروع ہوتا ہے۔ خود کعب ابن زہیر جو کہ اللہ کے رسول کے سلسلے میں مدح کے لیے جنہوں جو قصیدہ کہا تھا، قصیدہ بردہ، اس کی بنیاد، اس کا جو مطلع ہے وہ کیا ہے؟ بانت سعاد فقلب اليوم مطبول متیم اثرها لم یفت مقبول، تو وہ بھی محبوب کی جدائی سے جو ہے آغاز کرتے ہیں، تو یہی چیز کلیٹو نے کہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کی طرف منسوب ہوتا ہے، ابن رشید قیروانی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ لولا ان الکلام یعاد لنفد، کہ اگر کلام کو ریپیٹ نہ کیا جائے تو وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی پر کلیٹو نے جو ہے تعلیق کی ہے، تبصرہ کیا ہے کہ لا وجود للکلام الا فی تکرارہ و تقلیدی، کہ کلام کا کوئی وجود نہیں مگر اس کے تکرار میں اور تقلید میں، یعنی تقلید ہوتی رہتی ہے، تکرار ہوتا ہے تو کلام کا وجود باقی رہتا ہے، اگر نہیں ہوگا تکرار، اس کو کوئی بیان نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مطلب تاریخی حوالے سے اس شعر کے تعلق سے ایک بات تھی، تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے عرض کر دی، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی یہ چیز ویسے؟ جی سر. چلیے، جی. ہاں۔ تو اب اول من وقف علی الاطلال کا آپ کو میں نے ایک شعر کے ساتھ وہ دیا ہے کہ عوجا علی الطلل القدیم لاننا نبکی الدیار کما بکبن خزامی، تو اس سے پہلے بھی ایک شخص ایسا کر چکا ہے، تو ایک طرح سے امراء القیس نے بھی تقلید ہی کی ہے، ایک شاعر تھا، قدیم شاعر، اس ابن خزام، وہ اس سے پہلے ایسا کر چکا تھا۔ تو جو کچھ ہوتا ہے زندگی کے اندر وہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، تکرار ہوتا ہے۔ چلیے، نمبر 2، يرجع المؤرخون العرب إلى 3 طبقات، وهي المتعربة والعاربة والمستعربة، البائدة والعاربة والمستعربة، القحطانيون والعدنانيون والبائدون،
अलबाइदा बी। वलना। बा बी। जी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। बाइदा, अरब मौर्रिखीन ने जो है अरब को तीन तबकात के अंदर तकसीम किया है। एक बाइदा, ठीक है, दूसरा जो है अरब आरिबा, और तीसरे अरब मुस्तारिबा। तो बाइदा का लफ्ज देखते ही आपको समझ में आ रहे हैं कि बादा यबीदु के माने होता है तबाह होना, हलाक व बर्बाद हो जाना। तो बाइदा का मतलब हलाक हो जाने वाली कौमें। ठीक है। तो इस सिलसिले में जो है कदीम अरब जो हैं, जो असल अरब हैं, वो मतलब जो नसाबीन है उन्होंने बयान किया है कि उनमें कौन है, आद व समूद है। कुछ अक़वाम है जिनका वजूद इस्लाम से कबल जो है मिट गया था। ठीक है, तो उनमें कौन है, आद व समूद हैं, अमालिक हैं, जुरहुम हैं, तस्मो जदीस हैं, उमैम हैं, उबैल हैं, वबार हैं, सिहार हैं। ये मुख्तलिफ अक़वाम थी जो सफ़े हस्ती से जिनका वजूद जो है बिल्कुल मिट गया है। ठीक है। और जी। बाइदा जो है, तारीख तबरी के अंदर उसने जिक्र किया है, तारीख यानी मोहम्मद इब्न जरीर तबरी जो है, कि उनकी असल जो है नूह और उनके बेटे साम की तरफ लौटती है। ठीक है। तो वे कहते हैं कि और साम के बेटे जो थे इरम थे। तो इरम के जो है एक बेटा हुआ औस के नाम से और जासिर के नाम से। तो इरम के दो बेटे थे, साम के बेटे थे इरम, और उनके बेटे दो बेटे हुए औस और जासिर। तो जो औस हैं उनकी नस्ल से आद हुए हैं, और जो जासिर हैं उनकी नस्ल से समूद हुए। ठीक है। तो ये मतलब आद और समूद, ये जो तो ये अक़वाम थी ये तबाह हो गई। और अरब आरिबा जो है आप जानते हैं कि ये असल अरब कहलाते हैं, जो कि कहतानी है, जुनूब के अंदर रहते हैं। ठीक है। और इनकी जो है यारूब इब्न कहतान की तरफ निस्बत करके इनको कहतानियीन कहा जाता है। और यारूब इब्न कहतान को भी आप जानते हैं कि यारूब इब्न कहतान जो है अव्वल मन तकल्लम बिल लुगतिल अरबिय्या, सबसे पहला शख्स है जिसने अरबी जबान के अंदर जो है बात की है, अरबी जबान बोली है। और इसी तरीके से अव्वल मन काम बेइमारतिल मुदुन, जो शहरों को आबाद करने का जो सिलसिला है, वो भी इन्हीं ने, यारूब इब्न कहतान ने शुरू किया था। तीसरा जो तो आप तबका आता ये है वो आदम मुस्तारिबा का अलैहिस्सलाम आता के है। जमाने में बात करते थे। जी, आदम अलैहिस्सलाम। जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। मैं जी कह रहा हूँ बोलिए। आदम अलैहिस्सलाम फिर किस जबान में बात करते थे? कौन? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। आदम तो देखो जन्नत से आए थे, तो इतनी जल्दी तो भूले नहीं होंगे यहाँ आकर के, तो अरबी जबान बोलते होंगे। अच्छा, फिर क्यों इनको ख्याल। यारब, जी, फिर क्यों यारब को बोलते हैं जी, अब लुगतिल अरबिया? नहीं देखिए, वो भी एक तारीखी बहस और तहकीक का वो है, इतने पहले जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। असलन जो है, हो सकता है क्योंकि ये जो है सब जो नस्लें हैं साम इब्न नूह से निकली हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि साम की औलाद है सामिया, इसी वजह से इन लोगों को कहा जाता है अरब को। तो इनमें जो है यही हुआ कि ये एक जबान थी इनकी। ठीक है, अरबी जबान नहीं थी बल्कि सामी जबान कहलाते हैं। और सामी जबान मुख्तलिफ जबानें थी, उनमें सबसे कदीम जो जबान मानी जाती है वो आरामिया मानी जाती है। ठीक है। वो अलग चीज है कि असल के सबसे ज्यादा करीब जो है वो अरबी जबान है, लेकिन आरामी जबान सामी जबान में सबसे कदीम जबान मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है वो वही जबान बोलते होंगे। फिर बाद में हमने बताया था, जैसा कि पहले कभी शायद तज़किरा हुआ था, कि ये लोग जो थे इनकी जब तादाद बढ़ी है, एक जगह में ही रहते थे, उसके सिलसिले में भी इख्तिलाफ है कि हिजाज के अंदर रहते थे या यमन के अंदर रहते थे या कहाँ हबशा के अंदर रहते थे, वो इख्तिलाफ की वजह से, लेकिन ज्यादा राजिह कौल जो है वो यही है कि ये हिजाज के अंदर रहा करते थे। फिर जब इनकी आबादी बढ़ी और ये मुतफर्रिक इलाकों में जो है फैल गए, तो इनका राब्ता बाहम एक दूसरे से टूट गया। तो एक जबान बोलते थे, लेकिन इनका इख्तिलात खत्म हो जाने की वजह से, ताल्लुक खत्म हो जाने की वजह से और अलग रहने की वजह से इनकी जबानों के अंदर जो है फर्क आ गया था, और मुख्तलिफ लहजे बन गए थे। और वो मुख्तलिफ लहजे जो हैं फिर वो मुस्तकिल जबान की हैसियत इख्तियार कर गए थे। और आप जानते हैं कि फिर कितनी सारी जबानें सामी जबानों में से बनी हैं। तो ये इस तरह हुआ है, अरबी जबान भी उसी की एक शाख है। ठीक है। तो जबानें बदलती रहती हैं,
وہ جانے کتنی زبانیں اس دنیا کے اندر آئی اور ختم ہو گئی، مٹ گئی، قوموں کے ساتھ ختم ہو گئی، دوسری زبانیں وجود میں آئی۔ تو حضرت آدم سے نیچے آئیے تھوڑا سا، پھر جی جی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، جی سر۔ کیونکہ اتنی تاریخ ہمیں بالکل اس کے ساتھ نہیں ملتی ہے کہ ہم حضرت آدم کے سلسلے میں کچھ طے کر سکیں۔ بہرحال اندازے ہی ہو سکتے ہیں۔ پھر تیسری جو قوم ہے وہ مستعربہ ہے۔ مستعربہ یعنی جو عرب بن گئے تھے، عرب اصلاً نہیں تھے، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے آئے تھے، اور یہ جو مستعربہ ہیں ان کو عدنانی بھی کہا جاتا ہے، نزاری بھی کہا جاتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو شمال کے اندر رہتے تھے۔ یعنی دو طبقے ہو گئے تھے کہ ایک جنوب کا قحطانی کہلاتے ہیں، اور جو شمال میں رہنے والے تھے وہ آپ کے عدنانی کہلاتے تھے یا نزاری کہلاتے تھے، ٹھیک ہے، یا شمال عرب کہلاتے تھے، اس طرح مطلب کہ مختلف طریقوں سے کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سب سے پہلے آئے تھے، پھر وہاں ایک قبیلہ جرہم آ کر کے رہا تھا، اس خاندان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، اور انہی سے عربی زبان سیکھی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو کیا نام دیا تھا؟ مستعربہ، یعنی جو عرب بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ اس طرح سلسلہ چلا ہے ان کا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو تین یہ طبقات ہیں، بائدہ، عاربہ، مستعربہ۔ تو بائدہ جو ختم ہو گئی، بہت ساری اقوام تھی، عاد و سمود، تسم، جدیس، یہ سب اقوام تھی، یہ ختم ہو گئی۔ عاربہ میں جو ہے آپ کے قحطانی آتے ہیں، جو اصل عرب ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں، اور مستعربہ میں جو ہے یہ حجاز، شمال عرب کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر زیادہ بحث ہو گئی اس پہ، ہاں۔ كان وعد البنات عاما بين جميع العرب، جی، عاما بين جميع العرب، خاصا بني تميم، خاصا لبعض قبائل بني ذبيان، خاصا ببعض قبائل التميم۔ بنی تمیم۔ لاسٹ آپشن۔ جی، تو اس کے جو آپشن ہوگا وہ آپ کا ڈی ہوگا۔ اور یہ جو تھا وعد البنات، یہ خاص تھا، یعنی تمام قبائل کے اندر یہ رواج نہیں تھا، بلکہ کچھ قبائل تھے جن میں قبائل تمیم اور اسد کے جو قبائل تھے، ان کے اندر بعض لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے وہ۔ باقی ایسا نہیں ہے زمانے جاہلیت کے اندر کہ بالکل یہ رواج تھا کہ عورت کو باقی رکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ بہت ساری ایسی کہ حکومتیں کی ہیں، عورتوں نے، ان کی سرداری تھی، ہوتی تھی ان کی، جیسا کہ آپ ابو سفیان کی بیوی ہندہ کو لے لیں، کتنا معزز خاتون تھی وہ، حضرت خدیجہ خود کتنی معزز خاتون تھی۔ تو اس وقت میں ایسا نہیں سارے قبائل کے اندر یہ چیز موجود تھی، کچھ قبائل تھے جو عورتوں کو جو ہے عار سمجھا کرتے تھے، اور سحری کا جو دامادی کا جو رشتہ ہوتا تھا اس کو گالی سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، اور اپنے اوپر لڑکی کو بوجھ سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ قبائل تھے جن میں قبائل تمیم اور اسد ہیں۔ چلیے، اب ہے کوشچن نمبر 4 ہے آپ کا، الفراسہ هي التدرب على ركوب الفرس، الاستدلال بالامور الظاهرة على الامور الخفية، مطالعة الغيب والاخبار بالحوادث الماضية، الاستدلال بصوت الحيوان۔ جی، فراسہ، اتقوا فراسة المؤمن اب فإنه اس ينظر جی بنور جی الله۔ جی جی بتائیے۔ آپشن بی، استدلال بالامور الظاہرہ علی الامور الخفیہ۔ بالکل صحیح جواب آپ کا، ٹھیک ہے۔ فراسہ جو ہیں کہتے ہیں الاستدلال بالامور الظاہرہ، یعنی ظاہری امور کی بنیاد پر جو ہے جو مخفی امور ہیں ان پر استدلال کرنا، مطلب ایک طرح سے دور اندیشی کا مظاہرہ کرنا، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے، جو ظاہری حالات ہیں ان کو دیکھ کر کے آنے والے حالات کا پتہ لگانا، یہ فراست سے تعلق رکھتا ہے، دور اندیشی سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فراسہ، التدرب علی رکوب الفرس اگر ہم کہیں گے تو یہ تو فروسیہ ہو جاتا ہے، گھڑ سواری جسے ہم بولتے ہیں، تو فراسہ الگ چیز ہو گئی، یہ سیکنڈ نمبر کا ہوگا۔ تو فراسہ اگر ہوتا وہ
فراسہ کی جگہ فراسہ ہوتا تو بھی وہ کیا ہوتا؟ فروسیہ کے معنی میں ہوتا، فراسہ کا مصدر ہوتا فراسہ اگر فتحے کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے، لیکن فراسہ کثرت کے ساتھ جو ہے یہ کیا ہے؟ التعرف علی بواطن الامور من خلال ظواہرها، یعنی ظاہری چیزوں کی بنیاد پر جو مخفی امور ہیں ان کا پتہ لگانا۔ تو یہ فراسہ ہے، فراسہ کے بہت سارے تعلق ہیں، قرآن کے اندر بھی بہت سے استدلالات اس کے کیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وَلَوْلَا نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ تو یہاں بھی فراست کے معنی میں ہے یہ، اور حدیث ہے جیسا کہ میں نے ابھی پڑھی تھی آپ کے سامنے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے استدلالات ہیں اس کے، تو یہ کہیں گے الاستدلال بالامور الظاہرہ علی الامور الخفیہ۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ چلیے، يرد علماء اللغات السامية إلى، ٹھیک ہے، اکو يرد علماء اللغات السامية إلى الآرامية واليونانية والكنعانية، آرامیہ آشوریہ لاطینیہ، آرامیہ کنعانیہ عربیہ، اور پھر یہ چوتھا آپشن ہے، جی بتائیے اس میں سے۔ آپشن سی، نمبر سی۔ اکو حمزہ کا جی بالکل، جی بالکل ٹھیک ہے، آرامیہ کنعانیہ عربیہ۔ تو جو سامی زبان کو تین زبانوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، آرامیہ، کنعانیہ اور عربیہ، پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کی بھی الگ الگ تقسیم ہے۔ آرامیہ کی جو تقسیم ہے وہ تین زبانیں اس سے نکلی ہیں، ایک کلدانیہ، دوسری آشوریہ، اور تیسری سریانیہ۔ اس کو کاسن سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، کاس، کاف سے جو ہے کلدانیہ ہو گیا، حمزہ سے آشوریہ ہو گیا، اور سین سے سریانیہ ہو گیا۔ آرامیہ سے یہ تین زبانیں نکلتی ہیں۔ کنعانیہ سے دو زبانیں نکلتی ہیں جو کہ فینیقیہ اور حبشیہ، نہیں، فینیقیہ اور حبشیہ، یہ دو زبان کنعانیہ سے نکلتی ہیں۔ اور عربی زبان آپ جانتے ہیں، یعنی العربیہ ہی اللغة التي يتفاهم بها ابناء العرب، یعنی سواء كان من من القحطانيين، من القحطان او من من العدنانيين، من اہل عدنان، ان میں سے ہو۔ تو جو شمالی اور جو جنوبی لوگ جو زبان استعمال کرتے تھے وہ عربی زبان تھی، تو یہ تین تو تقسیم ہو جاتی ہیں۔ فینیقیہ، سر فینیقیہ جی میں ہی آتی ہے نا ہبرو لینگویج، ہاں، وہ فینیقیہ، کہتے جی ہیں۔ جی 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 پھر اس سے، جی جی فینیقیہ۔ چلیں آگے، چلیے۔ هو شاعر كبير أدرك الإسلام وهجر الرسول صلى الله عليه وسلم فأهدر الرسول دمه، کعب بن زہیر۔ ان کو رائے گاں قرار دے دیا تھا۔ تو کعب ابن زہیر، ان کے واقعہ ہم نے بتایا تھا آپ کو پورا اسلام قبول کرنے کا۔ تو ان کی جو کنیت ہے وہ ابو المزرب کعب ابن زہیر ابن ابی سلمہ المزنی، قبیلہ مزینہ سے ان کا تعلق ہے، اور 26 ہجری کے اندر جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے۔ مخضرم شاعر ہیں کیونکہ انہوں نے دونوں زمانے پائے ہیں، جاہلی دور بھی پایا ہے اور صدر اسلام کا دور بھی پایا ہے۔ 26 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے، اور وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں بھائی بجیر اور کعب بن زہیر، جو کہ ایک بڑے شاعر، عظیم شاعر، زہیر ابن ابی سلمہ کے بیٹے ہیں دونوں، اور پورا خاندان جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا، پورا خاندان ان کا جو ہے یعنی شعراء کا خاندان تھا۔ تو یہ دونوں اسلام کی غرض سے، اسلام قبول کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کر کے نکلے تھے، لیکن کعب کا ارادہ راستے میں بدل گیا تھا، بجیر آگے بڑھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب ان کو خبر ملی تھی، انہوں نے بجیر کی بھی حجب کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی تھی، اور جو مسلمان عورتیں تھیں ان کی تشبیب بیان کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر کے جو ہے ان کا خون رائگاں قرار دے دیا تھا۔ تو پھر بھائی جو تھے ان کے اندیشہ ہوا، ان کو وہ ڈرے اپنے بھائی پر، تو انہوں نے جو ہے پیغام بھیجا تھا کعب کو۔ تو کعب جو ہے پھر ایک قصیدہ تیار کر کے لائے تھے، اور حضرت ابوبکر کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے قصیدہ پیش کیا تھا جو کہ قصیدہ بردہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قصیدہ بردہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصیدے کے سننے کے بعد، جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا، جب وہ شعر پڑھا تھا ان الرسول لنور یستضاء بہ،
मुहन्नद मिन सुयूफ इल्लाहि मसलूल, जब ये शेर पढ़ा था तो उनको चादर उड़ाई थी, वो चादर बुर्दा कहते हैं उसको, और इसलिए उसको कसीदे बुर्दा का नाम उस पर पड़ गया था। कसीदे बुर्दा उसका मतलब है बानत सुआद फ़क़ल बिल यौम मतबूलु मुतय्यमुन इतरहा लम युफ्ता मकबूलु, तकरीबन 58 अशार हैं उसके अंदर। ठीक है, बहरे तो बसीर। ये मशहूर। जी, चलिए। या बुनैया कद कबिरत सिन्नी व बलगत हिरसन मिन दहरी फअहकमतनी तजारिब वल उमूर तजरिबतुन व इख्तियारुन। ठीक है, इख्तिबार नहीं है, ये इख्तियारुन। फहफज़ु अन्नी मा अक़ूलु वऊहु, ऊ वआ यई से मजदर है, वो अम्र का सेगा है, तो ये वईदहु लिखा हुआ है यहाँ, इस तरह है वऊ। जी। तो ये किसका कौल है? उस इब्न साइदा, सहबान वाइल, जुहैर इब्न जनाब अल कल्बी। ऑप्शन नंबर सी। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी होगा ये। ठीक है, ये जुहैर इब्न जनाब अल कल्बी, जो हिकमत के सिलसिले में जो अक़वाल हसन ज़य्यात ने जिक्र किए हैं अपनी तारीख के अंदर, तो उसमें पहले अब्दुल मुत्तलिब वगैरह कहें, फिर उनका, तो ये नीचे से शुरू होता है, नीचे पेज से। जुहैर इब्न जनाब अल कल्बी की वसीयत है ये अपने बेटे को, और वो कह रहा है कि मेरे बेटो, मेरी उम्र जो है दराज हो गई है, और मैं ज़माने की हिर्स को पहुंच चुका हूँ, यानी उसके इंतहा को, और तजर्बात ने मुझे जो है मजबूत कर बना दिया है, और उमूर जो है वो तजर्बा और इख्तियार का ही नाम है। तो जो कुछ मैं कहता हूँ उसको आप महफूज कर लें, याद रखें। फिर वो आगे उसने नसीहत की थी, ये तमहीद बांधने के बाद। तो ये जुहैर इब्न जनाब अल कल्बी ने अपने बेटे से कहा था। ठीक है, ये याद रखिए, जो हिकमत के अक़वाल हैं हसन ज़य्यात में देख लीजिएगा, दो चार शख्सियात हैं वो इस तरह की, तो वो उनका जिक्र किया है, जैसा कि उस इब्न साइदा का सबसे पहले जिक्र किया है, फिर और दीगर लोगों का जिक्र किया है, तो उसको देख लीजिएगा। अमर इब्न मादी करीब का जिक्र किया है, अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र किया है, और ये जुहैर इब्न जनाब अल कल्बी और दीगर लोगों का। ठीक है भाई। सर ये खतीब है। ऑप्शन सी। मैं पूछ रही हूँ सर, ये खतीब है जी जी, जुहैर बिन खतीब जी। भी हैं, और हाँ हाँ, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल खतीब है, हकीम भी कहे जाएंगे हिकमत में, जी बिल्कुल। चलिए, वसीया के अंदर ये देखेंगे तो मिल जाएगा। लैसा मिन अस्हाबिल मुअल्लक़ात उमर इब्न अबी रबिया, तरफ़त इब्न अल-अब्द, लबीद इब्न रबिया, अम्र इब्न कुलसूम। जी ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो फर्स्ट ए हो ऑप्शन। जाएगा। ठीक है, जी जी बिल्कुल। अस्हाब मुअल्लक़ात में से उमर इब्न अबी रबिया नहीं है, क्योंकि उमर इब्न रबिया जो है इस्लामी दौर के, उमवी दौर के शुआरा में शुमार होते हैं। 23 हिजरी के अंदर इनकी पैदाइश होती है, और 93 हिजरी के अंदर जो है ये जाते हैं। अख्तल के 1 साल बाद, 4 साल बाद पैदा होते हैं अख्तल के। अख्तल 19 में पैदा हुआ था, 92 में गए थे। तरफत इब्नुल अब्द आप जानते हैं कि ये तो 543 के अंदर, मतलब 543 के अंदर पैदा हुआ है, और 569 में इसकी वफात हो जाती है। 69 यानी 96। और लबीद इब्न रबिया आप जानते हैं कि इनकी वफात जो है वो 41 हिजरी के अंदर होती है। सबसे लंबे जिए हैं ये मुअल्लक़ात के शुआरा में से। आमिर इब्न कुलसूम का अगर लेते हैं, तो आमिर इब्न कुलसूम का जो है 584 में जाते हैं। ठीक है, तो ये तरतीब अगर लगाने के लिए आ जाए, तो इस तरह तरतीब भी आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन पहले है कौन बाद में है। चलिए, हुआ खलीफतुन मिनल खुलफाए राशिदीन उश्तुहिर बिअदलिही अनशअ दीवान लिदफ़इ रवातिबिल जैश। ठीक है, सेकंड ये ऑप्शन। रिवायतिल जैश नहीं बल्कि रवातिबिल जैश। तो कौन होगा? सेकंड ऑप्शन। जी, उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु होंगे इसका जवाब, क्योंकि अल्लाह, ये जो थे काजी भी थे हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु,
اور انہوں نے جو ہے بہت سے دواوین قائم کیے تھے، ان میں سے ایک دیوان جو تھا لدفع رواتب الجیش، یعنی لشکر کے لیے، اس میں جو ہے ان کے جو فوجی جتنے بھی ہوتے تھے ان کے نام رجسٹرڈ ہوتے تھے، ان کا وظیفہ متعین ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ دیوان کہلاتا ہے۔ اور بہت سے دیوان تھے، دیوان الانشاء جس کے اندر مراسلہ نگاری ہوا کرتی تھی، وہ بتاتے ہیں ابھی ترتیب کے ساتھ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت وہی ہے جو عمر ابن ربیعہ، مطلب عمر ابن ربیعہ کی بھی کنیت وہی رکھی گئی تھی۔ اس کو ابو الخطاب بھی تھا، ابو حفص بھی تھا، ابو بشر، یہ کنیت عمر ابن ربیعہ کی کل ذکر کی گئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ان کی بھی ابو حفص ہے، ابو حفص عمر ابن الخطاب القرشی، اور ان کو فاروق کا لقب دیا گیا تھا کیونکہ یہ حق و باطل کے درمیان میں تفریق فرق کرنے والے تھے، اس لیے ان کو فاروق کا لقب دیا گیا تھا۔ اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں یہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور تاریخ اسلام کے اندر، یعنی تاریخ اسلامی کے اندر عظیم قائدین میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ ان کے وقت میں جو تھی اسلامی فتوحات بہت دور دراز تک پھیلی ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی، عشرہ مبشرہ میں سے چاروں خلفاء ہیں، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد جو ہیں یہ تقریباً 13 ہجری کے اندر، ہے نا، تقریباً 13 ہجری میں یہ خلیفہ بنائے گئے تھے، اور قاضی بھی تھے، اور یہ اپنے انصاف اور عدل کی وجہ سے جو ہے مشہور ہوئے ہیں، جیسا کہ یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے بہت سے دواوین قائم کیے ہیں، اور جو اسلامی جنتری ہے، ٹھیک ہے، تقویم الہجری جو ہے، یہ بھی اس کے واضح کون مانے جاتے ہیں؟ یہ بھی سوال تقریباً شاید پوچھا گیا ہے۔ واضع التقویم الہجری من؟ عمر عمر بن عمر الخطاب، بن جی، الخطاب۔ تو وہ بھی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں، اور انہوں نے مختلف دواوین جو ہے مطلب بنائے تھے، اور مطلب کس سن میں بنائے تھے اس کی تحدید نہیں، لیکن جو محمد بن جریر الطبری ہیں انہوں نے تاریخ طبری کے اندر اس کی 15 ہجری ذکر کی ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر لوگوں نے اختلاف ہے اس سلسلے میں، لیکن طبری معتبر تاریخ مانی جاتی ہے۔ انہوں نے 15 ہجری اس کی تحدید کی ہے کہ دیوان جو بنایا تھا 15 ہجری کے اندر انہوں نے بنایا تھا۔ مختلف دیوان تھے، دیوان الانشاء تھا اس میں، دیوان الرسائل تھا، اور اس میں جو ہے مطلب یہ سب سے پہلے شخص ہو جاتے ہیں اس حیثیت سے جنہوں نے دعوے بنائے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیوان العطا و دیوان الجند، یعنی یہی والا دیوان جس کو دیوان الجند کہتے تھے، جس کے اندر لشکر کی فوج کے جو ہے مطلب وہ نام، جو جنگجو ہوتے تھے ان کے نام رجسٹرڈ ہوتے تھے، اور ان کے جو عطیات تھے، جو ان کا وظیفہ تھا، اس کی مقدار متعین تھی کہ کس کو کیا دیا جائے گا۔ بہرحال ان کو کس نے قتل کیا، شہید کیا تھا؟ نام بتا دیجئے ایک بار۔ ابو لولو فیروز عبد الرحمن ابن ملجم نے کس کو کیا تھا؟ حضرت حضرت علی علی کو۔ حضرت علی حضرت علی کو۔ اور علی ہاں، رضی اللہ عنہ۔ جی، ابو لولو فیروز نام تھا جس کا، اس نے ان کو نیزہ مارا تھا، ٹھیک ہے، خنجر مارا تھا، جب آپ یہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اس وقت میں، تو یہ شخص جو ہے اندر آ کر کے اس نے، ہاں، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا تھا۔ 23 ہجری میں ان کی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے اس نیزے کی وجہ سے، کیونکہ خون بہت رس رہا تھا، کئی وار کیے تھے اس نے، ہے نا۔ تو پھر بعد میں جو تھا قاتل کو پکڑ بھی لیا گیا تھا، تقریباً 13 لوگ اور متاثر ہوئے تھے جن کو اس نے نیزہ مارا تھا، اور نیزہ مارتے ہوئے اپنی جگہ بناتے ہوئے گزرا تھا، تو 6 کا تو ان میں سے انتقال ہو گیا تھا۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف نے جو ہے اس کی چادر پکڑ کے اس کو وہ کیا تھا، تو وہ مطلب لڑکھڑا کے جو ہے گرا، جب اسے لگا کہ پکڑا گیا تو اس نے اپنے بھی نیزہ مار لیا تھا۔ یہ جو تھا ملجم، ابو لولو فیروز جو تھا ملزم، تو وہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ والا۔ 23 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں جو بھی اگر کچھ آ سکتا ہے تو ہم نے ذکر کر دیا ہے وہ۔ المقامہ سر ان کی حکایت حکومت 13 سے 23 تک تھی، جی، ان کی حکومت جو تھی 13 سے 23 تک تھی نا پھر۔ 13 سے 23، جی 10 سال ان کی ہو رہی ہے، تو 13 سے 23 تک، ٹھیک ہے، پھر اور اس کے حضرت بعد ابوبکر؟ حضرت عثمان، جی حضرت ابوبکر کی دو دو 2 سال رہی ہے، ٹھیک ہے، 2 سال جی کچھ نہیں ہے، جی، چلیے،
پھر لمبی جو رہی ہے حضرت عثمان کی رہی ہے 23 سے پھر مطلب کہ 35 تک تقریباً 35. حضرت عثمان جی. پھر حضرت عثمان کی رہتی ہے، اور 35 سے 40 تک جو ہے آپ کے 5 سال کچھ مہینے جو ہے، 3 مہینے یا کچھ مہینے، یہ ان کی رہتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. تو المقام حکایتہ قصیرۃ انیقۃ الاسلوب اشہر مؤلفیہا. انیقۃ الاسلوب ہے، ٹھیک ہے. یہ مختصر حکایت ہوتی ہے، اسلوب اس کا بڑا شاندار ہوتا ہے. اس کے مشہور مؤلفین میں سے یہ کئی بار یہ سوال بالکل جوں کا توں آ چکا، تو بتائیے جلدی سے. تھرڈ آپشن. حمزہ. جی تھرڈ آپشن آپشن سی ہو سی. جائے. جی تھرڈ ہو جائے گا سی. بدیع الجمال الحمدانی ہے، جیسا کہ کل بھی ہم نے ان کا نام ذکر کیا تھا کہ ان کا جو نام ہے وہ اب اس کے ابو الفضل احمد بن حسین ہے. اور ان کی پیدائش جو ہے 398 میں ہوتی ہے، اور 358 میں، ٹھیک ہے، 358. اور پھر وفات جو ہے ان کی 98. 98 کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سکتے کے اندر ان کا وہ ہوا تھا، وہ پوری کہانی ہم نے بتا دی تھی واقعہ. اور ان کے 400 سے زیادہ مقامات ہیں، ان میں 53 ہم تک پہنچے ہیں، ٹھیک ہے. اور کئی میں نے کتابیں بھی ان کی کچھ بتائی تھی آپ کو، جیسے مجموعۃ الرسائل ہے ان کا، مشہور ہے اور انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. اور دیوان الشعر بھی ہے ان کا، ایک دیوان ہے. اور مقامات جو مشہور ہیں ان کے، جو ہم تک پہنچے، وہ بھی موجود ہے. جی. اب آتے ہیں کوشچن نمبر 11 ہے، الخلیفۃ الاموی الثانی فی الاندلس شجع العلوم والآداب فغدت قرطبہ فی یعنی عہدہ مرکز قانی، اللہ معاف کرے کیا ہو گئے، مرکز ثقافی. الثقاف. جی. جی یہی ثقافیاً و حضاریاً. وحضاریا. ثقافیا وحضاریا ہوگا میرے خیال میں جی. مرکز. ہاں چلیے، بہرحال جو بھی ہے، یہ سوال پیچھے ریپیٹ ہو چکا ہے. اس کے جواب میں وہاں بھی کنفیوژن تھا، اور مجھے آج بھی وہ کنفیوژن باقی ہے، میں دیکھ نہیں پایا. تو آپ لوگ بتائیے اس کو. عبد الرحمن ثانی. تو عبد الرحمن ثانی معلوم نہیں مجھے، ٹھیک ہے. الخلیفہ الاموی، اس کوشچن کے جواب جو ہیں آپ دیکھ لیجئے گا، اگر کسی کو کنفرم ہے تو بتائیے ابھی، اور باقی ورنہ پھر اس کو دوسرے وقت کے لیے رکھتے ہیں. انشاءاللہ کل اس پہ بحث کریں گے پھر، ٹھیک ہے. شاد صاحب آپ اس کا فوٹو لے لیجئے گا، مجھے بھیج دیجئے گا کوشچن کا. اگر کسی کو آنسر معلوم ہے تو آپ دیکھ لیجئے. کنفرم ہے کسی کو؟ چلیے تو آگے چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ کل بحث کرتے ہیں. ادیب و مورخ لبنانی من رجال النہضہ اسس مجلۃ الہلال فی القاہرہ. کون ہے یہ؟ ادیب ہے، مورخ، لبنانی مورخ ہے، اور یہ نہضہ کی شخصیات میں سے ہیں، اور انہوں نے مجلہ الہلال نکالا ہے قاہرہ کے اندر. جی. جرجی ذہن. آپشن جی. فرسٹ آپشن. تو آپشن اے ہو جائے گا. جرجی حبیب زیدان جو ہے، یہ لبنان کے اندر پیدا ہوئے ہیں اصلاً، اور پھر بعد میں یہ مصر آئے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ادیب بھی ہیں، روایی بھی ہیں، انہوں نے بہت سی تاریخی روایات لکھی ہیں، مورخ بھی ہیں، اور صحافی بھی ہیں. انہوں نے ایک مجلہ الہلال کے نام سے نکالا ہے. یہ مجلہ کب آیا ہے؟ جی. الہلال 18 ہاں 1892 کے اندر. اور جہاں تک ان کی پیدائش اور اس کی بات ہے، تو جورجی زیدان جو ہیں آپ کے 1861 میں پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 1861 میں پیدا ہو کے 1914 جس کے اندر مولانا علی میاں صاحب پیدا ہوئے ہیں، تب ان کی وفات ہوتی ہے. 1861 اور 1914، ٹھیک ہے. اور بیروت کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، جیسے کہ بتایا، مسیحی تھے یہ، اور بعد میں جو ہے یہ آپ کے مصر آ گئے تھے، اور یہیں وفات بھی ہوئی ہے ان کی. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے مشہور جو ہیں ہم نے العرب قبل الاسلام، ایک تو جواد علی کی ہے، لیکن ہمارے سلیبس کے اندر جو ہے
یہ ہیں جرجی زیدان، تو العرب قبل الاسلام ان کی بھی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ التمدن الاسلامی ہم بار بار ذکر کرتے رہے ہیں، یہ بھی انہی کی کتاب ہے، 5 اجزاء کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ مصر الحدیث، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، تاریخ مصر الحدیث 2 جز کے اندر ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے ان کی جو ہے زبان کے تعلق سے جو ہے الالفاظ العربیہ والفلسفۃ اللغویہ، یہ بھی جرجی زیدان کی کتاب ہے، الالفاظ العربیہ والفلسفۃ اللغویہ۔ اور جواہر الالفاظ کس کی ہے؟ قدامہ بن جعفر۔ شامہ میں جی، قدامہ بن جعفر کی ہے جواہر الالفاظ، قدامہ بن جعفر کی ہے۔ الالفاظ العربیہ والفلسفہ اللغویہ جرجی زیدان کی ہے، اور ان کی ایک تاریخ ہے جو عربی ادب کی تاریخ ہے، تاریخ آداب اللغہ العربیہ، 4 اجزاء کے اندر ہے، ہم نے ذکر کیا ہے ان میں تفریق یاد رکھنا کہ جو مصطفیٰ صادق الرافعی کی ہے، اتفاق سے میرے سامنے ہی رکھی ہے، مصطفیٰ صادق الرافعی کی جو ہے وہ 3 جلدوں کے اندر ہے، اور وہ ہے تاریخ آداب العرب، تاریخ آداب العرب، اور یہ کیا ہے؟ تاریخ آداب اللغہ العربیہ، یہ 4 اجزاء کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہ 3 اجزاء کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے اللغۃ العربیہ کائن حی، یہ بھی ان کی کتاب ہے، اور بہت سارے ان کے جو ہیں تاریخی روایات ہیں، جیسا کہ اس میں عذراء قریش ہے، 17 رمضان ہے، غادۃ کربلا ہے، حجاج ابن یوسف ہے، ابو مسلم الخراسانی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا فتح القیروان ہے، اور صلاح الدین الایوبی ہے۔ تو یہ مختلف ان کی کتابیں ہیں جو بہت مشہور ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو یاد رکھیے۔ چلیے، تاریخ و لیس آداب من خط العرب کس کی ہے؟ تاریخ و آداب العرب کس جی، کی ہے؟ تاریخ و تاریخ آداب العرب۔ آداب العرب مصطفیٰ صادق الرافعی کی ہے، ٹھیک ہے، مصطفیٰ صادق الرافعی، اور تاریخ آداب اللغہ العربیہ ان کی ہے۔ تاریخ الادب العربی یہ کئی لوگوں کی ہے، جیسا کہ آپ کے شوقی دیف کی بھی ہے، اور کئی متعدد، شاید 10 جلدوں میں یا 9 جلدوں میں ہے وہ، اور جو حسن زیات کی ہے، جو کہ ایک حصے میں جو مختصر کتاب ہے، اور اس کے اختصار کی بنیاد پر جو ہے اس کو بہت سارے یونیورسٹیز کے اندر، اس کے اندر جو ہے اس سلیبس کے اندر شامل ہے، اور انہوں نے بہت اختصار کے ساتھ بہت اچھی کتاب لکھی ہے۔ اگرچہ تاریخ کی کتاب ہے، لیکن اس پر ان کا ادبی اسلوب غالب آ گیا، اس وجہ سے تھوڑی مشکل مانی جاتی ہے، لوگوں کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن اگر مضمون کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں تو بہت شاندار کتاب ہے جی، زبان کے اعتبار سے بھی ظاہر سی بات ہے۔ چلیے، تو یہ ہوتا ہے دی لیسا من خطباء الاسلام، جی، ڈی۔ تھرڈ ایسے آپشن، ایسے آپشن ڈی فورتھ ہے نا؟ آپشن، سوری۔ جی جی، جی جی، ہاں، تو قص آپشن بن سی۔ ساعدہ یہ اچھا جی۔ جاہلی دور کے، جی، جاہلی دور کے خطبہ میں سے ہیں، اور باقی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن ابی طالب، زیاد بن نبی، یہ اسلامی دور کے خطبہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 ہجری کے اندر وفات ہوتی ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے 40 ہجری کے اندر وفات ہوتی ہے، اور زیاد بن ابی کی 53 کے اندر وفات ہوتی ہے، 1 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 53 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ قص بن ساعدہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ جاہلی دور کے خطیب ہیں اور حکیم بھی تھے، تو اسی وجہ سے خطیب العرب و حکیمہا، اور اسقف نجران ان کو کہا جاتا ہے، نجران کے پادری تھے یہ، اور کانا یعنی یدعو الناس الی اللہ یا الی التوحید بحکمت و موعظت حسنت، اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے بارے میں کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے بڑی حکمت اور موعظت کے ساتھ، اور یہ سب سے پہلے شخص ہے اول من اتکأ علی سیف اسی کے وخطب علی شرف، یعنی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ دیا ہے، اور جو ڈنڈے پر یا تلوار سے ٹیک لگانے کا انہی کے یہاں سے وہ ملتا ہے، جو کہ آج تک قائم ہے مسجدوں کے اندر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں ڈنڈا ہاتھ میں رکھتے ہیں، تو وہ انہی سے چلا آ رہے ہیں، اور جو انہوں نے اما بعد کا سلسلہ وہ انہی نے ایجاد کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے الیمین علی المدعی، اور جو کیا کہتے ہیں من اس، خلاف خلاف۔ ہاں، ہاں، تو اسی طرح کا وہ قول ہے، تو وہ بھی انہی کی طرف منسوب ہے۔ ہاں، اور ان کی جو ہے مطلب خطبے مشہور ہیں، جیسے ایھا الناس اسمعوا وعوا،
मन मात फात, और मन क्या इसी तरह मन आश मात व मन मात फात, हाँ। यानी जो चल, हाँ, मन मात फाता। तो ये इस तरह के अल्फाज, वो खुतबा है इनका पूरा, और शायर भी थे ये। कुस इब्न साइदा लियादी इनका। जी। मुहद्दिसुन व मुअर्रिखुन उरिफ बिकातिबिल वाक़िदी अशहरु मुअल्लफातिही अत-तबक़ातुल कुबरा। जी, मुहद्दिस हैं, मुअर्रिख हैं, और वाक़िदी के कातिब की हैसियत से शोहरत हासिल की है। उनकी मशहूर तरीन मुअल्लफात में से तबक़ातुल कुबरा है। जी बताइए। तबक़ात इब्न साद। जी बिल्कुल, तबक़ात इब्न साद, अगर इसी तरह याद रखेंगे तो ये नाम सामने आ जाता है, तबक़ात इब्न साद। ठीक है, तो ये तबक़ातुल कुबरा के नाम से मशहूर हैं। और इब्न साद, मोहम्मद इब्न साद अज़्ज़हरी जो कहलाते हैं। ठीक है, मोहम्मद इब्न साद इब्न मनी अज़्ज़हरी की किताब है तबक़ात इब्न साद। और ये कातिब, इसके वाक़िदी के जो हैं कातिब की हैसियत से मशहूर थे। ठीक है, चलिए, इतना काफी है इनके बारे में जानना। जहां जरूरत होती है हम बता देते हैं, जिनकी जरूरत नहीं है तो वहां बात करने से फायदा नहीं है। शायरुन, और मुक़िल्लुन है सर, मुक़िल। हाँ, शायरुन मुक़ल्लुन ही हो गए तकरीबन। लहू शरह नहजिल बलागा वल फलक दाइर अलल मसल साइर, ये दो किताबें इनकी जिक्र की गई हैं। ठीक है, शरह नाजिल बलागा और अल फलक दाइर अलल मसल साइर, किसकी किताबें हैं? तो कदीम जमाने की हैं, कदीम मतलब उसका सिलेबस के एतबार से। लेकिन बहरहाल जान लेना जरूरी होगा, क्योंकि अगरचे ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये किताब हमारे सिलेबस के अंदर है शरीफ रजी के ताल्लुक से। तो हमें जो है इसको फिर याद रखना होगा कि शरह किसने लिखी। जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये इब्ने अबिल हदीद की किताब है। ठीक है जी। तो शरह नहजुल बलागा जो है, ये अबुल हदीद अल मुअतज़िली इनकी किताब है। ठीक है, और इसके अंदर जो है खुतबे हैं हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के नहजुल बलागा के अंदर, तो उनकी उन्होंने शरह बयान की है। ठीक है, नाम इनका पूरा जो अगर वैसे करते हैं तो इज्जुद्दीन अब्दुल हमीद इब्ने अबिल हदीद, इस तरह से आता है। और ये मुअतज़िली उलमा में शुमार होते हैं, बड़ी शख्सियत थे। ठीक है, इन्हीं की किताब है शरह नहजुल बलागा। और दूसरी किताब ये मशहूर है, ये भी इनकी, अल फलकुद दाइर अलल मसल सायर। ठीक है, और और इसकी असलन शरह जो बहुत है असल, जी मैंने पता था कि जो शरह बहुत सारों ने लिखी है क्या? जी जी, वो कई लोगों ने लिखी है। जी। कौन कौन है? हम्म। तो ये अल फलकुद दाइर अलल मसल सायर असल में एक किताब है इब्न अल अथीर अल जज़री की, अल मसल सायर फी अदबिल कातिबी व शायर। तो उस पे असलन ये नक्द है एक तरह से। इब्न अबिल हदीद की जो किताब है अल फलकुद दाइर अलल मसल सायर, ये इब्नुल अथीर अल जज़री जो है उनकी किताब अल मसल सायर फी अदबिल कातिब व शायर, उस पर ये नक्द है। चलिए, इतने जानने की उसकी वो नहीं है, बस इतना जान लीजिए किसकी है। ज़ईमुन लिबियुन मुजाहिदुन, ये सवाल शायद आ चुका पहले भी। उश्तुहिरा बिमुकावमतिही लिल इस्तेमार अल इताली, यानी लीबी लीडर हैं ये, मुजाहिद हैं। और ये जो है ये जो था इटालियन इस्तेमार जो था, साम्राज्य जो था, उसके मुकाबला करने में जो है वो मशहूर हुए हैं। जी, कौन है? उमर अल और करम, मुख्तार है सर। उमर अल मुख्तार। वही है पूछ कंफर्म है आपको? नहीं सर। मेरा जो मानना है वो मुअम्मर अल कद्दाफी का है। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेना, क्योंकि मुअम्मर अल कद्दाफी जो है उमर अल मुख्तार भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो मुअम्मर अल कद्दाफी थे, मुअम्मर मोहम्मद अब्दुल सलाम अल कद्दाफी, ये जो थे मतलब बड़े सियासी थे और इनकलाबी शख्स माने जाते हैं लीबिया के अंदर। और इन्होंने जो है तकरीबन 42 साल लीबिया पे हुकूमत की है। ठीक है, तो पहले जो थे ये रईस थे मजलिस क़यादत शूरा फिल जमहूरिया अल अरबिया लीबिया के अंदर। फिर बाद में जो है ये
اس کی صدر بھی بنے، اور اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں، قذافی نے ہی جو وہ تھا ملک ادریس جو تھا اس کو تخت سے اتارا تھا، اور پھر یہ خود تخت پر بیٹھے تھے۔ تو ان کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے گا اس کو، عمر المختار بھی ہو سکتے ہیں، بالکل۔ میرے خیال میں عمر مختار ہی ہے۔ جی، ہے نا مختار؟ عمر مختار عمر مختار ہی ہیں۔ مجھے، کیونکہ اچھا اچھا، معمر قذافی جو ہیں وہ سیاسی طور پر ان کی شبیہ اتنی اچھی نہیں ہے غالباً۔ ہاں 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 عمر ہاں، تو مختار اس ہی کو، ہاں عمر مختار پہ میں لگا دیتا ہوں یہاں، اس کو پھر بھی ایک دفعہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو جو اس طرح کے سوالات آتے ہیں، کہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کو فوٹو لے لیا کرے کوئی، اور کوئی ہمیں بھیج دیا کرے، تو انشاءاللہ ہم اس کو چیک کر کے بتا دیں گے۔ کیونکہ ان کا لقب ہے نا شیخ المجاہدین۔ جی، تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کو یقین ہے تو ٹھیک ہے۔ احد نوابغ الہند لہو مصنفات عدیدہ من منها الشمس البازغہ فی الحکمہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہندوستان کی نابغہ روزگار شخصیات میں سے ہیں، اور ان کی بہت سی مؤلفات ہیں، جن میں سے الشمس البازغہ فی الحکمہ ہے۔ تو یہ کون ہے؟ بی آپشن۔ آپشن بی، جی بالکل۔ بالکل۔ یہ ملا محمود جونپوری کی کتاب ہے۔ ملا محمود جونپوری کی پیدائش جو ہے 1585 میں ہوتی ہے، اور یہ ہندوستان کے مشہور فلسفی اور ماہر فلکیات تھے محمد ملا محمود جونپوری۔ انہی کی کتاب ہے یہ الشمس البازغہ فی الحکمہ، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب اصلا فلسفے کے موضوع پر ہے، اس کا موضوع بھی یاد رکھ سکتے ہیں، پوچھی جاتی رہی ہے یہ کتاب بار بار، تو اس لیے اس کتاب کا نام یاد رکھنا ضروری ہے کہ کس کی ہے، تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ پوچھ بھی لی جائے آگے۔ تو الشمس البازغہ فی الحکمہ ملا محمود جونپوری کی کتاب ہے، فلسفے کے موضوع پر ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک کتاب ان کی فرائد فی شرح الفوائد ہے، ٹھیک ہے، فرائد فی شرح الفوائد، ٹھیک ہے، یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ چلیے، کاتب من البلغاء الفصحاء برع فی علم المنطق من کتبہ نقد الشعر و جواہر الالفاظ، تو یہ تو ابھی ہم نے پوچھا تھا آپ سے، مشہوری ہے۔ لاسٹ۔ تو یہ جو تھے یعنی بلیغ اور بلغاء اور فصحاء میں سے شمار ہوتا ہے ان کا، اور منطق کے اندر جو ہے انہوں نے کمال پیدا، منطق کے اندر کمال پیدا کیا، ان کی کتابیں نقد الشعر اور جواہر الالفاظ ہیں۔ جی، یہ ابو آپشن نمبر جعفر۔ بی ہو جائے گا، عبداللہ ابن قدامہ، اچھا قدامہ ابن جعفر، ہاں جی 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 جی، اچھا ہے یہاں، سوری، ٹھیک ہے۔ تو قدامہ ابن جعفر اس کا صحیح آپشن ہوگا۔ قدامت ابن جعفر جو ہیں، ان کی پیدائش جو ہے 337 کے، وفات ہوتی ہے 337 کے اندر، پیدائش معلوم ہے کسی کو؟ 275 بھی ہیں، 259 بھی۔ 259، اچھا، اور وفات جو ہے 37۔ 337، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی وفات اور پیدائش ہو گئی ہے، اور جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ناقد مانے جاتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اول ناقد فی النقد الادبی قدامت ابن جعفر، ٹھیک ہے۔ ابو الفرج ان کی کنیت تھی، اصلاً یہ نصرانی تھے، اور مقتفی باللہ کے ہاتھ پر جو تھا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور بلاغت و فصاحت میں کمال پیدا کیا تھا انہوں نے، اور بلاغت میں جو تھی ان کی مثال دی جاتی تھی، ضرب المثل بن گئے تھے، اس سے درجہ مہارت حاصل تھی اس کے اندر، اور انہوں نے جو ہے اسی طریقے سے فلسفے کے اندر بھی شہرت حاصل کی تھی، اور انہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے یہ آپ کے نقد الشعر ہے، جواہر الالفاظ ہے، اسی طریقے سے کتاب الخراج بھی ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، صناعت الکتابہ، یہ مشہور کتابیں ہیں جو نقد الشعر، الخراج، صناعت الکتابہ، جواہر الالفاظ، اور اسی طریقے سے ان کی وہ جو ہے کتاب السیاسہ کر کے ہے، ٹھیک ہے۔
اور کتاب البلدان بھی ان کی ایک کتاب ہے. تو یہ مشہور کتابیں ہیں ان کی، ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا. قدامت ابن جعفر کی زیادہ مشہور کتابیں یہی ہیں، نقد الشعر اور نقد النثر بھی ان کی کتاب ہے. تو دونوں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا. جی چلیے، کوشچن نمبر 19. ادیبہ عاشت فی مصر امتازت بثقافت عربیت وغربیہ ساہمت فی النہضہ العربیہ. یہ سوال کئی مرتبہ آ چکا ہے، تقریباً تیسری مرتبہ آ رہا ہے یہ. تو ایک مطلب ادیبہ ہیں اور مصر کے اندر انہوں نے جو ہے زندگی بسر کی ہے، اور دونوں ثقافتیں مطلب عربی اور غربی دونوں ثقافتوں میں ممتاز ہوئی ہیں، اور نہضہ ادب عربیہ کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے. تو یہ آپشن نمبر کون بی آپشن ہوگا. ٹھیک ہے، نازک الملائکہ. جی، نازک صادق الملائکہ. ان کی جو پیدائش ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ 1923 میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات جو ہوئی ہے یہ 2007 کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 2007 میں ہی ہوئی ہے نا. جی سر بول رہے ہیں کہ نازک الملائکہ وہ تو عراقی ہے نا؟ ہاں، عراقی ہیں، لیکن یہ بتایا تھا جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہ عراق میں پیدا ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ امریکہ پڑھنے گئی تھی، اور پھر یہ امریکہ سے بہت سے یونیورسٹیز کے اندر جو ہے ٹیچر رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ آ گئی تھی کہاں، یعنی مطلب جامعہ بغداد میں بھی انہوں نے پڑھایا، جامعہ بصرہ کے اندر پڑھایا، جامعۃ الکویت کے اندر پڑھایا. لیکن 1990 کے اندر نا یہ تو مصر آ گئی تھی. ٹھیک ہے، 1990 میں مصر آ گئی تھی، اور وہیں پھر یہ رہی. 2007 کے اندر جو ہے ان کا اس کے اندر ہی کیا کہتے ہیں قاہرہ کے اندر جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے کہا گیا امتازت بثقافہ عربیہ. تو عاشت فی مصر کہا، نہ کہ ولد فی مصر. ٹھیک ہے، تو عاشت بعد میں آخری وقت جو تھا انہوں نے تقریباً 17 سال مصر کے اندر گزارے ہیں، اور وہیں ان کی وفات ہوئی تھی نازک الملائکہ کی. تو اس لیے، اور ان کی حصے داری نہضہ عربیہ کے اندر ہے. انہوں نے ایک نئی صنف ایجاد کی تھی شاعری کے اندر، کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے رائدۃ الشعر الحر، یعنی جو آزادانہ شاعری تھی اس کا جو ہے ان کو رائد مانا جاتا ہے. ان کے مختلف دواوین ہیں، جن میں سب سے پہلے جو ہے ہم بتا بھی چکے ہیں کہ عاشقۃ اللیل ان کا 1947 کے اندر عاشقۃ اللیل پہلا دیوان آیا تھا. پھر اس کے بعد شذایا و رماد آیا ہے، پھر اس کے بعد قرارۃ الموج آیا ہے، پھر شجرۃ القمر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے قصائد کے مجموعے ہیں، دیوان ہیں. اور ان کا جو مطلب جو ان کو لقب دیا گیا ہے رائدۃ الشعر الحر، تو اس کا جو پہلا قصیدہ انہوں نے لکھا تھا جس کی بنیاد پر ان کو رائد مانا گیا ہے وہ الکولیرا کے نام سے تھا. مصر کے اندر جو وبا پھیلی تھی، ٹھیک ہے، کولیرا کے نام سے، تو اس پہ انہوں نے یہ قصیدہ لکھا تھا. بہت آسان سا قصیدہ ہے وہ، اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو ان کی پھر اور بھی کتابیں ہیں، جیسے قضایا الشعر المعاصر ہے. ٹھیک ہے، قضایا الشعر المعاصر مشہور کتاب ہے جو بار بار پوچھی جاتی رہی ہے. اسی طریقے سے اور بھی کتابیں علم الاجتماع پر بھی ہے ان کی، اور دیگر کتابیں ہیں ان کی اور بھی. قضایا الشعر المعاصر بہت مشہور ہے، تو دیوان اور ان کی یہ کتاب کافی پوچھی گئی ہے. نازک الملائکہ. چلیے، کوشچن نمبر 20 ہے حرب جرت بین التغلب و بکر فی الجاہلیت دامت 40 سنہ یطلق علیہا. جی، آپشن بی. آپشن بی ہوگا. ٹھیک ہے، بکر و تغلب کے درمیان میں جو جنگ ہوئی تھی وہ حرب البسوس ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کوٹنی کے سلسلے کا وہ واقعہ ہے. کوٹنی کے اوپر جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی. کلیب نے جو ہے، جو کہ محلہل کا بھائی تھا، اس نے جو ہے اس اونٹنی کو جو تیر مار دیا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ قتل ہو گئی تھی. پھر جو لیڈی تھی اس کی، پھر بسوس جو تھی، تو اس کے جو ہے خالہ زاد بھائی تھا جساس ابن مرہ، اس نے پھر کلیب کو مار دیا تھا. اور پھر محلہل جو ہے انتقام کے غرض سے کھڑا ہوا تھا، اور یہ جنگ چھڑ گئی تھی. اس کا جو بطل ہے محلہل ابن ربیعہ کو ہی مانا جاتا ہے. اور اسی جنگ کے اندر جو ہے عمرو ابن کلثوم نے
قبیلہ تغلب کی جو ہے قیادت کی تھی لشکر کی، 15 سال کی عمر تھی اس وقت میں. یہ جنگ جو ہے تقریباً آپ کی 595 سے شروع ہوتی ہے اور 535 تک چلتی ہے. 40 سال کی مدت یہ جنگ چلی ہے. اس کے بعد دوسری جنگ جو آتی ہے حرب داحس والغبرہ آتی ہے. حرب البسوس کو حرب کیا کہتے ہیں؟ حرب البترا بھی بولتے ہیں. بترا کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر دیت وغیرہ نہیں دی گئی تھی، خون بہا نہیں دیا گیا، اس لیے اس کو بترا بھی کہا جاتا ہے. اور حرب الداحس والغبرہ اس کو حرب السباق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دو گھوڑوں کے درمیان میں مسابقت ہوئی تھی، اس کے سلسلے میں یہ جنگ بھڑکی تھی اور یہ بھی تقریباً 40 سال چلی. یہ تقریباً 568 سے لے کر کے 608 تک چلی. ٹھیک ہے، داحس والغبرہ جو ہے 568 سے لے کر کے 608 تک. اور یہ جو ہے حرب البسوس، یہ آپ کی 595 سے لے کر کے 600 نہیں 495 سے لے کر کے 535 تک. ٹھیک ہے جی. جی چلیے. اور اس کے جو حرب داعش والغبرہ کا جو مانا جاتا ہے وہ عنترۃ بن شداد العبسی کو مانا جاتا ہے. چلیے، قطر فقیر خلا من الانہار، یہ بھی آ چکا ہے سوال. ٹھیک ہے. اور غالباً بالصخور والرمال قیل ضد الکلام، ضد الکلام فی، بہرحال جو بھی ہے یہ. تو یہ کس کے سلسلے میں کہا گیا؟ یہ سوال جو کا تو آیا ہے پیچھے. قطر فقیر خلا من الانہار، جی. وکثیت ورده غالباً بالصخور والرمال، جی. قال قیل فی، جی الحجاز. جی آپشن سی ہو جائے گا. حجاز کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، تو اس کو اسی طریقے سے یاد رکھیں گے. چلیے، اب یہ قول ہے ایک کہ لم یکن من اولی الاقتدار، یہ بھی ابھی کچھ پہلے ہی یہ سوال بالکل ایسے ہی آیا تھا، تو اس کو بھی یاد رکھیے گا. اس طرح کے سوال پوچھ لیے جاتے ہیں. لم یکن من اولی الاقتدار بالکل جو کا تو سوال ہے، ایسے ہی پوچھا گیا. لم یکن من اولی الاقتدار علی الابتکار وانما كان كجلة العلماء في عصر امیل الى الجمع والاختصار من مؤلفاته لسان العرب. ایک یہ اب یہاں اشارہ دے دیا ہے کہ یہ اشارہ کافی ہے، باقی پیچھے عبارت کچھ بھی ہو کہ آپشن وہ اے. ہاں جی 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 اہل اقتدار میں سے نہیں ہے. اور یعنی جو جدت جنہوں نے کی، مطلب کچھ اختراع کیا، ایجاد کیا ہو، ان لوگوں میں سے نہیں ہے. یہ عام علماء کی طرح ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے دور کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں جس میں جمع اور اختصار کا کام زیادہ ہوا ہے، اور ان کی مؤلفات میں سے لسان العرب ہے. تو یہ آپشن اے ہو جائے گا آپ کا. محمد ابن المکرم ابن منصور، ان کی لسان العرب جو ہے بہت مشہور زمانہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کتاب جو ہے اس کے اندر زرکلی نے اس کے معجم کا جو ہے یہ ڈکشنری کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمع فیہ امہات کتب اللغہ، یعنی جو کتب اللغہ کی جو امہات لغت مانی جاتی ہیں ان کو جو ہے سب کو انہوں نے جمع کر دیا اور سب سے بے نیاز کر دیا. لسان العرب بہت ضخیم کتاب ہے اور تقریباً 9 جلدوں کے اندر موجود ہے لسان العرب. تو اس کے اندر مطلب تقریباً 5 مصادر ہیں جس کو انہوں نے سب کو ایک جگہ جو ہے جمع کر دیا ہے. انہوں نے جو استفادہ کیا ہے تہذیب اللغہ جو کہ ابو منصور الازہری کی ہے، صحاح جوہری کی ہے، محکم ابن سیدہ، حواشی ابن بری، اور نہایہ فی غریب الحدیث والاثر. تو ان تمام چیزوں، یہ تمام مراجع کا ذکر کر کے بھی سوال پوچھا گیا ہے. یعنی وہاں یہ ذکر کر دی گئی کہ کون سی کتاب ہے جو ان تمام کتابوں کو جو ہے جامع ہیں. تو وہ سوال پلٹ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ مطلب کس کا خلاصہ ہے ایک طرح سے یہ کتاب. تو 5 ہیں مصادر اس کتاب کے. تہذیب اللغہ ابو منصور الازہری کی ہے، صحاح جوہری کی ہے، محکم ابن سیدہ، حواشی ابن بری، اور النہایہ فی غریب الحدیث والاثر. ان کا جو ہے یہ جو ہے مصادر ہیں آپ کی اس کتاب کے لسان العرب کے. چلیے، ادیب
وناقد مصري له إنتاج وافر يتوزع في الصحف والمحاضرات والكتب ويشمل على الأدب والنقد والسيرة. یعنی ادیب ہیں، ناقد، مصری ناقد ہیں، اور ان کی بہت ساری انتاجات ہیں جو کہ صحائف کے اندر اور محاضرات کی شکل میں اور کتابوں کی شکل میں جو ہے موجود ہے. اور جی علی الادب والنقد والسیرہ. فرسٹ آپشن. حسین. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے ہو جائیں گے طٰہٰ حسین. ٹھیک ہے، طٰہٰ حسین یہ ناقد ہیں، مصری ہیں، ان کی بہت سی کتابیں ہیں اور ان کے صحیفوں کے اندر جو ہے بہت سے مطلب موضوعات ہیں اور محاضرات ہیں، ان کی کتابیں ہیں، نقد سیرت سب پہ انہوں نے لکھا ہے. تو یہ طٰہٰ حسین ہے. جی بالکل صحیح جواب 23 نمبر. چلیے، طٰہٰ حسین کے بارے میں کئی بار ذکر ہو چکا ہے، رہنے دیتے ہیں. ابھی طٰہٰ حسین کی پیدائش جان لیتے ہیں کہ پیدائش کب ہوئی ہے. 1889 کے اندر ہوئی ہے، اور وفات کب ہوئی ہے. 1970 جی 1973 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. 1889 اور 1973. جی کئی لوگ پیدا ہوئے ہیں اس میں. عباس محمود القاد کا بھی اسی میں ہے، لیکن عباس محمود القاد جو ہے 1964 کے اندر چلے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے میخائیل نعیمہ ہے، تو میخائیل نعیمہ آپ کے 1988 میں جاتے ہیں، وہ تو بعد میں جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایلیا ابو ماضی بھی اسی اس میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایلیا ابو ماضی سب سے پہلے چلے جاتے ہیں ان میں، 1957 میں چلے جاتے ہیں وہ 1957 کے اندر. تو بہت ساری شخصیات ہیں جو 1889 کے اندر پیدا ہوئی ہیں. اور ایک حسین مرصفی ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے 1889 کے اندر، جو کہ ناقدین میں سے ہی ہیں ہمارے. چلیے، احد ائمت المسلمین. 1957 میں کچھ بات جی اچھا 1957 میں کس کی وفات آیا؟ ایلیا ابو ماضی کی. جی احد ائمت المسلمین الاربع الکبار قاوم المعتزلہ فی مسئلہ خلق القرآن. تو یہ کل بھی آیا تھا سوال. جی بی آپشن. ہاں، تو امام احمد ابن حنبل ہیں جنہوں نے مسئلہ خلق قرآن کے سلسلے میں جو ہے مقابلہ کیا تھا. مامون نے ان کو سخت سزائیں دی تھی، ان کو کوڑے بھی لگوائے گئے تھے. اور اس وقت میں جو تھے احمد ابن حنبل مطلب عمر دراز تھے، ایسے نہیں کہ جوانی کی عمر تھی، عمر دراز تھے، لیکن وہ اپنے موقف پر جمے رہے، ڈٹے رہے اور استقامت کے ساتھ. یہ احمد ابن حنبل، اور ان کو کوشش کی گئی تھی کہ ان کو اپنا ہم خیال بنا سکے مامون، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا. یہ پورا ایک خلق قرآن کا ایک مسئلہ اٹھا تھا اس وقت میں، اور اس لیے ان کو بہت سزائیں دی گئی تھی، جیل میں بھی قید کیا گیا تھا. یہ احمد ابن حنبل ہو جاتے ہیں آپ کے. اچھا، یہ سوال بھی کئی بار آ چکا. ادیبہ مصریہ ولدت فی بیت العلم والدین یطلق علیہا بنت الشاطی. تو یہ فرسٹ آپشن. مصر ادیبہ تو عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی، یہ پہلا آپشن ہو جائے گا. دیندار گھرانے کے اندر یہ پیدا ہوئی تھی، اور ان پر جو ہے بنت الشاطی ان کو کہا جاتا ہے. عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی کے نام سے مشہور ہوئی ہیں. اور یہ جو تھی کاتبہ مصریہ تھی، اور یہ جامعہ مطلب استادہ جامعیہ یعنی یونیورسٹی کے جو ہے پروفیسر بھی رہی ہیں، اور سب سے پہلی ہیں جنہوں نے ازہر شریف کے اندر جو ہے مطلب محاضرہ دینے والی ہے. ٹھیک ہے، عائشہ عبد الرحمن سب سے پہلی لیڈی ہیں. اور اسی طریقے سے صحافہ کے اندر بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور ان کو جو ہے جائزۃ الملک فیصل ایوارڈ دیا گیا تھا عربی زبان کے اندر 1994 کے اندر. ٹھیک ہے، بنت شاطی ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شاطی دمیات جو ہے اس کے کا مطلب ساحل پہ رہا کرتی تھی، یہ تو اس وجہ سے ان کو جو ہے بنت الشاطی کہا گیا. شاطی ہم ساحل کو بولتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے، جریدہ احرام کے اندر یہ لکھا کرتی تھی، اور ہم نے بتایا جیسے کہ یہ بنت الشاطی کے نام سے لکھا کرتی تھی تاکہ کوئی برا نہ مانے، ان کے والد وغیرہ کے ڈر سے وہ بنت الشاطی کا ہی نام ڈالتی تھی. بہرحال ٹھیک ہے، تو کچھ کوشچنس جو ہیں، 2 کوشچن تقریباً اس طرح کے رہ گئے ہیں، تو ان کو دیکھیں گے بعد میں.